आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमुन नबिय्यीन हैं, जो खातमुल मुरसलीन हैं। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। आज की वीडियो मेराज के हवाले से है। जैसा कि आप जानते हैं माह रजब की 27वीं शब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज कराई गई, जिसको अल्लाह ताला खुद कुरान करीम में बयान फरमाते हैं, पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने बंदे को, अपने ख़ास बंदे को मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा की तरफ, वो मस्जिद जिसके इर्द गिर्द हमने बरकत फरमाई। अल्लाह करीम खुद कुरान करीम में फरमाते हैं इंशाल्लाह मुकम्मल मेराज का वाक़या, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन से 3 इसमें ख़ास जो तोहफे हैं वो अता फरमाए गए हैं। अगर आप इंशाल्लाह ताला वो अमल कर लेते हैं तो अल्लाह करीम आप पर मेहरबान होते हैं, आपकी जो तमाम हाजात होती हैं उनको पूरा फरमाते हैं इंशाल्लाह। शब मेराज की जो ख़ास जो इंशाल्लाह कलिमात हैं, जो वजीफ़ा इंशाल्लाह अगर आप इस पर अमल करते हैं, इसको कर लेते हैं इस वजीफ़ा को, तो अल्लाह करीम इंशाल्लाह आपको बुलंदियों पर पहुंचाते हैं। आपकी ज़िंदगी में इंशाल्लाह ताला ज़वाल नहीं आता है। 3 तरह के अलूम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किए गए, 3 तोहफे अता किए गए। इंशाल्लाह मुकम्मल वाक़या बहुत ही दिलचस्प है, खूबसूरत है, आपने सुनना है। उससे पहले मैं गुजारिश करूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज जो है वो हिजरत से तकरीबन 5 साल कबल रजब शरीफ की 27वीं रात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चचाजाद हमशीरा हतुम हानी के घर में आराम फरमा रहे थे कि जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम 50,000 फरिश्तों की जमात और जन्नती बुराक लिए हुए हाजिर हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महवे इस्तराहत हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम हाथ बांध कर खड़े हो जाते हैं और सोच रहे होते हैं कि अगर आवाज देकर जगाया तो ये बेदबी हो जाएगी। इतने में अल्लाह ताला ने फरमाया, या जिब्राइल, ए जिब्राइल, मेरे महबूब के दोनों कदमों के पास से जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो पाँव हैं इनको चूम ले। जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी जो काफूरी आंखें और होंठ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कदमों पर रख दिए। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए तो जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज किया, अल्लाह ताला आपकी मुलाकात के मुश्ताक हैं या रसूल अल्लाह। आप अंदाजा फरमाएं कि जिसके पाँव को बोसे देने वाला जिब्राइल अमी हो, जो तमाम फरिश्तों का सरदार है, और मुश्ताक मुलाकात तमाम कायनात के खालिक व मालिक हो, तो इसकी शान का अंदाजा कौन कर सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए तो जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सवारी पेश की। ये बुराक जन्नत में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में रो रहा था। जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 70,000 बुराक दिखाए। हर बुराक आरजू रखता था कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी के लिए उसे मुंतखब किया जाए। जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम सोच रहे थे कि कौन सा बुराक लेके जाऊं। हर बुराक एक दूसरे से हसीन है। इस सना में जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नजर एक बुराक पर पड़ी जो सर झुकाए ज़ारो कितार रो रहा है। जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, क्यों रो रहा है? आज तो अल्लाह के महबूब की आमद है। कायनात और अर्ज़ी और समावी का जर्रा जर्रा झूम रहा है। बुराक ने कहा कि मेरी मंजिल भी वही है जिसके बाकी बुराक तालिब हैं। मंजिल एक है और रास्ते 2 हैं। कोई हंसकर महबूब को मना लेता है और कोई रो कर महबूब को मना लेता है। मैं अपनी मंजिल को पाने के लिए रो रहा हूँ, शायद कि मेरा रोना ही कबूल हो जाए। बुराक का रोना अल्लाह ताला की बारगाह में पसंद कर लिया गया और इसको चुन लिया गया। महमूद गजनवी मदीना पाक हाजिर हुए। शाही लिबास उतार कर फकीराना लिबास पहना, कांधे पर पानी की मुश्क उठाए हुए मखलूक के खुदा को पानी पिला रहे थे। एक शख्स ने पहचान कर पूछा कि आप गजनी के शहंशाह हैं? महमूद ने कहा, शहंशाह हूँ मगर गजनी में। इस दरबार में तो शहंशाह भी फकीर होते हैं और बादशाह भी गजा होते हैं। जवाब बड़ा ही प्यारा, इतना प्यारा कि बड़ा ही पसंद आया। थोड़ी देर बाद इसने देखा कि मिस्र का शहंशाह शाही ताज पहने, लिबास पहने, रोब और दबदबा से आ रहा है। इस शख्स ने बढ़कर कहा, आपने इतनी जसारत की कि मदीना पाक की हाजिरी और शाही लिबास
جو جواب مصر کے شہنشاہ نے دیا وہ بھی سنہری حروف میں لکھنے کے قابل ہے۔ مصر کے شہنشاہ نے کہا، سوال کرنے والے مجھے یہ بتا، یہ شاہی تاج، یہ شاہی لباس کس ہستی پاک کا عطا کیا ہوا ہے؟ اس آقا نے یہ تاج، یہ لباس بخشا ہے۔ لباس پہن کر حاضر ہوا ہوں تاکہ دینے والا اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ حضرات محمود اور شہنشاہ کی منزل ایک تھی مگر راستے دو تھے۔ یوں ہی اس براق نے کہا، اے جبرائیل، منزل ایک ہے مگر راستے دو ہیں۔ کسی کا ہنسنا قبول ہو جاتا ہے اور کسی کا رونا۔ جس وقت جبرائیل علیہ السلام نے اس براق کو خوشخبری سنائی کہ تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے منتخب کیا گیا ہے، محبت رسول میں تمہارا رونا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پسند آ گیا ہے، تو براق کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس میں حسن آ گیا جس کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ اس براق پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے تو اس نے ذرا شوخی کی۔ جبرائیل نے غضب آلود نگاہوں سے دیکھ کر کہا، اے براق، تو شوخی کرتا ہے، جانتا نہیں تجھ پر کون سوار ہے؟ جبرائیل کی جھڑک سن کر براق پسینہ پسینہ ہو گیا، کہنے لگا، میں نے شوخی نہیں کی، مجھے تو اپنی قسمت پر وجد آ گیا، میں نے اپنے مقدر پر ناز کیا، کہاں میں اور کہاں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے براق پر سوار ہونے سے پہلے ذرا توقف فرمایا تو جبرائیل نے عرض کیا، آقا، اس توقف کا کیا سبب ہے؟ آپ نے فرمایا، میں سوچ رہا ہوں، آج میرے اوپر نوازشات کا خصوصی وقت ہے، ملائکہ میری خدمت کے لیے حاضر ہیں، جنتی براق میری سواری کے لیے موجود ہے، حشر کے دن میری امت کا کیا حال ہوگا؟ پلسرات جو 50,000 سال کی راہ ہے، بال سے باریک تلوار سے تیز، ہر ایک کو اس سے گزرنا ہے، میری امت اس سفر کو کیسے طے کرے گی؟ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بشارت دی، اے محبوب، آپ امت کی ہرگز فکر نہ کیجیے، ہم آپ کی امت کو پلسرات سے یوں گزار دیں گے کہ انہیں معلوم بھی نہ ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ براق کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنی منتہائی نگاہ پر قدم رکھتا تھا۔ ہماری نگاہ کا یہ عالم ہے کہ جو ہی اوپر اٹھائی آن کی آن سورج چاند ستاروں تک جا پہنچتی ہے۔ یہ کرۂ ارض سے کروڑوں میل دور ہیں، ہم خاکی ہیں، ہماری آنکھوں میں تھوڑا سا نور ہے، اور جو مجسم نور ہے اس کی نگاہ کا کیا عالم ہوگا؟ گویا وہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا میزائل تھا جو سارا سفر آن کی آن طے کر گیا۔ آج ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اب جب براق اس کا نام ہے، اللہ کریم نے، براق کا مطلب ہے بجلی کی سی تیزی والا، یعنی برق بجلی کہتے ہیں، اور براق یعنی کہ اتنی تیزی سے کہ یہاں ایک جو اس کا پاؤں تھا وہ زمین پر تھا اور دوسرا جو ہے وہ آسمان پر تھا۔ موسم بہار جب آ گیا، اطراف میں نور ہی نور پھیلتا چلا گیا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری نہایت شان و شوکت سے ملائکہ کے جلوس میں مسجد حرام سے نکلی اور پھر مسجد اقصی کی طرف روانہ ہوئی۔ پھر ایک وادی سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ ابتدائی سفر میں چند لمحوں میں ایک وادی آئی جس میں کھجور کے بے شمار درخت تھے۔ جبرائیل نے عرض کیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اتر کر 2 رکعت نفل ادا کریں، آپ کی ہجرت کا مدینہ طیبہ ہے۔ پھر ایک وادی سے گزر ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یہ وادی ایمن ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو شرف کلام بخشا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میں معراج کی رات ایک سرخ ٹیلے سے گزرا تو میں نے دیکھا وہاں موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے، وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہاں اب 2 سوال پیدا ہوتے ہیں کہ عالم برزخ میں آدمی عبادت کے لیے مکلف تو نہیں؟ اس کا جواب وہیں پر عطا کیا جاتا ہے کہ مکلف تو نہیں ہے لیکن لذت کے لیے اللہ کے آگے سجدے کر رہے تھے۔ اب فرماتے ہیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے بیت المقدس آ گیا۔ وہاں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام رسول صفیں باندھ کر کھڑے تھے اور انتظار کر رہے تھے۔ مصلی خالی تھا، نبیوں کے سردار مصلی پر جلوہ افروز ہوئے۔ جبرائیل نے مقام صغرا پر اذان دی، سبحان اللہ، جس نماز کا معزن فرشتوں کا سردار، وہ امام تمام رسولوں کا سردار ہو اور مقتدی حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں، تو ان نماز کی شان کا کیا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اب نماز پڑھانے کا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تمام انبیاء پر جو فضیلت ہے اللہ کریم نے اس کو بیان کیا۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، انا کلیمک و محمد حبیبک،
اے میرے اللہ میں آپ کا کلیم ہوں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حبیب ہیں۔ کلیم اور حبیب میں کیا فرق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلیم وہ ہے جو خود طور پر آئے اور عرض کرے یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں اور میں کہہ دوں لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، اور حبیب وہ ہے جو اپنے بستر پر آرام فرما ہو اور میری طرف سے وصال کے تقاضے ہو رہے ہوں اور جبرائیل کہے کہ اللہ کریم آپ سے ملاقات کے اشتیاق رکھتے ہیں۔ کلیم وہ ہے جو اپنے مولا کی رضا پر عامل ہو، یعنی جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہو اسی پر عمل کرے، اور حبیب وہ ہے جس کو اللہ فرمائے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، بس تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اب مسجد اقصیٰ سے فراغت کے بعد بلندی کا سفر شروع ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اوپر لے جایا گیا۔ یہ سما بھی بڑا عجیب تھا۔ اب ملائکہ کے ساتھ تمام انبیاء صلاۃ والسلام بھی مصروف تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا براق اس شان سے بلندی کی طرف محو پرواز ہوا۔ اب ہر قدم پر دائیں بائیں فرشتوں کی بارات تھی، سر پر نورانی سہرے کی ایک بات تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ عطا کیا گیا۔ آنکھ جھپکنے میں آسمان اول آ گیا۔ جبرائیل نے دروازہ کھٹکھٹایا، دربان نے کہا کون ہے؟ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا من معک، تمہارے ساتھ کون ہے؟ جبرائیل نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دربان نے کہا مرحبا، دروازے انہی کے لیے کھولے جائیں گے۔ آسمان اول پر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو خوش آمدید کہا۔ دوسرے آسمان پر پہنچے تو آپ کو حضرت یحییٰ اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی مبارکباد دی۔ تیسرا آسمان آیا تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام نے خوش آمدید کہا۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے مبارکبادیاں وصول کرتے ہوئے سدرۃ المنتہا تک پہنچ گئے۔ یہاں تک پہنچ کر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میں ایک بال بھی آگے بڑھ جاؤں تو اللہ تعالیٰ کی انوار تجلیات میرے پروں کو جلا کر رکھ دیں گی۔ معرج النبوہ میں لکھا ہے کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے حاضر ہو کر عرض کیا میں خادم کی حیثیت سے حاضر ہوا ہوں، کوئی حکم ہو تو فرما دیجیے۔ آپ نے فرمایا تیرے ساتھ مجھے کوئی حاجت نہیں۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیجیے کہ مجھے آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ خلیل اللہ نے فرمایا تو پھر جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کوئی اور پیغام دیجیے تاکہ میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دوں۔ میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نبی نہیں جا سکتا، نہ رسول نہ فرشتہ جا سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی حضوری میں بڑا ہی قریب ہوں۔ جبرائیل اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس گفتگو کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بصورت نور حضرت خلیل اللہ کی پیشانی میں مشاہدہ فرما رہے تھے۔ آج جب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا اس سے آگے نہیں جا سکتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے میرے دادا حضرت خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا تھا کہ میں وہاں پر جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا، دیکھ آج میں وہاں جا رہا ہوں جہاں تو بھی نہیں جا سکتا۔ کوئی پیغام ہے کہ تو اللہ کو پہنچانا چاہتا ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے محبوب ہم نے آپ کو مشاہدہ فرمانے والا بنا کر بھیجا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَمُنِيرًا۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کریم میں جگہ جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا حضور مجھے اس کی منظوری دلا دیجئے کہ جب آپ کی امت پلسرات سے گزرنے والی ہو تو میں اپنے پروں کو بچھا دوں، آپ کی امت اس کے اوپر سے گزر جائے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے اللہ کریم کی بارگاہ میں تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 طرح کے علوم دیے۔ وہ 3 طرح کے علوم جو اللہ تعالیٰ نے شب معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے، ایک وہ علم جس کے متعلق یہ ارشاد تھا کہ یہ آپ کے لیے خاص ہے، آپ کے علاوہ کوئی اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ دوسرا علم ایسا عطا ہوا جس کے متعلق اختیار دیا گیا، جسے مستحق سمجھیں جتنا چاہیں عطا کر دیں۔ تیسرا علم وہ ہے جس کو کائنات کے لیے عام فرمایا۔ اس حصے کا یہ عالم ہے کہ زندگی کا کوئی شعبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشنہ تکمیل نہیں چھوڑا۔ اس کا تعلق
اقتصادیات سے ہو یا معاشیات سے ہو، عبادات سے ہو، مقتدیات سے ہو، ہر بات سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح ارشادات موجود ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تین تحفے عطا فرمائے گئے، تین باتیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تین اللہ تعالیٰ نے فرمائی، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلام رحمت اور برکت میں اپنی امت کو شامل کرتے ہوئے فرمایا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تین نور عطا فرمائے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آیت الکرسی عطا کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید کا جو درس دیتے ہیں یا توحید والوں کی بخشش کا پروانہ جاری کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات عطا کی گئیں۔ آج کا وظیفہ یہی ہے انشاءاللہ تعالی، اگر آپ اس رات میں آپ یہ جو مختصر سی جو وظیفہ ہے، ایک تو سب سے پہلے آپ توحید والے بن جائیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اگر اس دنیا میں اگر کوئی ہے کہ جس کا آپ کو عشق آپ کے دل میں ہونا چاہیے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ تعالیٰ سے ملانے کے لیے آئے تھے، تو خدا را اللہ کو چھوڑ کر اور دروں پر اپنا سکون تلاش مت کیجیے، توحید والے بن جائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید والوں کی بخشش کا پروانہ دے دیا گیا معراج کی رات، تو آپ توحید والے بن جائیں، شرک سے توبہ کریں۔ اور دوسرا، آپ صرف اور صرف 3 مرتبہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کر کے سویا کریں، اور آپ آیت الکرسی کو 3 مرتبہ لازمی پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ کر لیں، اللہ کریم آپ پر مہربان ہوں گے، آپ کی ہر حاجت ہر مراد کو پورا فرمائیں گے، بلندیاں سرفرازیاں آپ کا مقدر ہوں گی، کامرانیاں آپ کے قدم چومیں گی، انشاءاللہ تعالیٰ یہ دنیا آپ کے قدموں میں ڈھیر ہوگی، اللہ کریم آپ پر مہربان ہوں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، اللہ حافظ۔